अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। चौधरी की बेटी जिस मर्द से शादी करती वो इसी रात मर जाता। ऐसा क्यों होता था, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। किसी गांव में चौधरी और उसकी बहुत ही नेक बीवी और उसकी बहुत ही खूबसूरत, हद से ज़्यादा खूबसूरत बेटी शाजिया रहा करती थी और उसका एक भाई अली था। चौधरी गांव का चौधरी था। जो भी फैसला करवाना होता चौधरी के पास गांव वाले आ जाते। चौधरी एक निहायत ही नेक इंसान था। इसकी खातून जो थी वो भी बहुत ही निहायत नेक थी। बेटी भी बहुत ही निहायत नेक थी। चौधरी ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही नेक तरीके से की थी, दीन की तालीम दी थी और लोगों का हर दुख सुख सुना करता था और मदद भी किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ, चौधरी साहब ने कहा अपनी बीवी से, क्यों ना हम शाजिया की अब शादी कर दे। शाजिया अब शादी के काबिल हो चुकी है। चौधरी की बीवी ने कहा, जैसे आप कहते हैं बिल्कुल मुनासिब है, कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर देते हैं। एक दिन बहुत ही निहायत शरीफ लड़के का रिश्ता चौधरी के घर में आया। चौधरी ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और शाजिया की शादी का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। दिन रख दिए। शादी का दिन आ चुका था। शाजिया दुल्हन बनी हुई थी। शाजिया की रुखसती हो चुकी थी। रुखसती के बाद चौधरी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। जब सुबह हुई तो गांव वालों में एक शोर मचा हुआ था और एक आदमी भागता भागता चौधरी साहब के पास आया और कहने लगा कि जिससे आपकी बेटी की शादी हुई थी, आपकी बेटी ने उसको कत्ल कर दिया है, वो मर गया है। चौधरी जैसे सकते में आ गया और बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। नहीं नहीं, मेरी बेटी तो इतनी नेक है, वो ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन लोगों की बातों को कौन रोक सकता था। गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। चौधरी साहब जब उधर गए तो देखा कि वाकई ही इसका दामाद जो था वो मर चुका था। तो बेटी से सारी दरियाफ्त की गई। बेटी ने कहा, अब्बा जान, मैंने कुछ भी नहीं किया। जब ये मेरे कमरे में आया और मुझे छूने लगा तो अचानक ऐसा फील हुआ जैसे इसको करंट लग गया है। मैं चिल्लाती भागती फ़ौरन बाहर भागी। जब बाहर के लोग अंदर कमरे में आए तो आकर देखा तो इसकी डेथ हो चुकी थी। अब्बा जान, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन गांव वालों के लोग और ससुराल वाले तरह तरह की बातें करने लगे थे। कह रहे हैं इसको संसार करो, इसको मारो, इसको पुलिस के हवाले करो, इन्होंने मेरे बेटे की जान ले ली है। शाजिया रोती रही, बहुत चिल्लाती रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने शोहर को भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ। ये तो मेरा मुजाजी खुदा था, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। इतने में इसकी जांच पड़ताल के लिए लोगों ने मुतालबा किया कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, इसकी मौत कैसे हुई है। शाजिया के शोहर की जांच पड़ताल की गई। हकीम के पास भेजा गया तो उसने बताया कि इसको जहर नहीं दिया गया, बल्कि इसका दिल बंद हो चुका था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। शाजिया के ससुराल वालों ने कहा कि अब हम इसको नहीं रखेंगे। बेशक इसने नहीं भी मारा, लेकिन ये मनहूस है, इसको अपने साथ ही ले जाओ। शाजिया के शोहर की तदफीन की गई, कफन दफन किया गया। तो फिर शाजिया को चौधरी साहब अपने घर वापस ले गए। शाजिया की वालदा बहुत ही परेशान थी, रो रही थी। शाजिया भी इंतहाई ज़्यादा रो रही थी और अल्लाह से गिरियाज़ारी कर रही थी, या अल्लाह, मैंने तो कोई ऐसा गुनाह भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली है। शाजिया रो के चिल्ला के परेशान थी, रो रो के अपनी अम्मी और अब्बा से कह रही थी, अब्बा जान, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। चौधरी जो कि बहुत ही परेशान था, वो कहने लगा, बेटा, हर काम में अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह के फ़ैसले है, तू परेशान ना हो, अल्लाह की रज़ा ऐसे ही थी। शाजिया एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, जिसकी भी नज़र इस पर पड़ती तो वो देखता ही रह जाता। पहली ही नज़र में जो इसको देखता
پاگل ہو جاتا۔ اللہ نے بہت حسن سے نوازا ہوا تھا۔ روزمرہ کی زندگی ایسے ہی چل رہی تھی۔ گاؤں والوں کو اب یقین آ چکا تھا کہ شازیہ کا کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ جو گاؤں والے چودھری صاحب کو طرح طرح کی اور شازیہ کو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور گاؤں والوں نے چودھری صاحب سے معافی مانگی۔ چودھری نے کہا، میں نے معاف کیا، آپ اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ ایسے ہی زندگی کا گزر بسر چل رہا تھا۔ شازیہ نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی، اللہ سے دعا کیا کرتی تھی۔ ایک دن اچانک پھر اس کا رشتہ آ گیا۔ چودھری اور اس کی بیوی پھر سوچنے لگے اور کہنے لگے، آخر اس کو ساری زندگی ایسے تھوڑی بٹھانا ہے، شادی تو کرنی ہی ہے۔ شازیہ کو میرے کمرے میں لایا جائے۔ شازیہ کی ماں نے شازیہ کو پیغام دیا، چودھری صاحب آپ کو کمرے میں بلا رہے ہیں۔ جب شازیہ چودھری صاحب کے کمرے میں آئی، اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو شازیہ کہنے لگی، ابا جان جی حکم کریں۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ بیٹی آپ کا رشتہ ہے، آپ کی شادی کرنی ہے۔ تو شازیہ کہتی، ابا جان نہیں میں نے شادی نہیں کرنی، پہلے دیکھا ہی ہے آپ نے یہ کیا ہوا ہے۔ چودھری صاحب کہنے لگا، بیٹا وہ ایک حادثہ تھا، اب آپ کو ساری زندگی ایسی تھوڑی بٹھانا ہے، تو آپ کی شادی کرنی ہے، آپ کی رضا کیا ہے۔ تو شازیہ کہنے لگی، ابا جان جیسے آپ کا حکم، جیسے آپ راضی۔ شازیہ راضی ہو گئی۔ وہ بھی دوسرے گاؤں کا چودھری تھا جس کے بیٹے کا رشتہ شازیہ کو آیا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ ہم نے سمپلی طور پر شادی کرنی ہے، بس کچھ لوگ لے کے آؤ اور نکاح کر کے اپنی امانت کو لے جاؤ۔ ایسا ہی ہوا۔ شازیہ کو دلہن بنایا گیا اور دلہن بنانے کے بعد اس کی رخصتی کر دی گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شازیہ کے کمرے میں جب اس کا شوہر آیا تو اس نے بھی اپنی جان پہلے شوہر کی طرح ہی تڑپ کر دے دی۔ اچانک کوہرام مچ گیا، رونے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو چودھری صاحب کے پاس بھاگتا بھوکتا آدمی ایک آیا اور کہنے لگا، چودھری صاحب آپ کی بیٹی کا شوہر وہ بھی مر چکا ہے۔ چودھری صاحب سکتے میں جیسے چلے گئے ہوں، کچھ بولے نہ۔ چودھری صاحب کی جو بیوی تھی وہ بھی اچانک بہت پریشان ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے اللہ، اب کیا بنے گا۔ پھر لوگوں نے، گاؤں والوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی، چلو ایک تو حادثہ ہو سکتا ہے، اب دوسری جگہ اس کی شادی کی ہے تو اب تو اس نے پکا اسی نے ہی اس کو زہر دے کے مارا ہوگا، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ گاؤں والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں بنا کر اچھال رہے تھے۔ چودھری صاحب اور اس کی اہلیہ ان کے ساتھ جب ان کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ واقعی ہی شازیہ کا دوسرا شوہر کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ شازیہ بہت زیادہ رو رہی تھی، پریشان تھی۔ ابا جان میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ گواہ ہے میں نے نہیں زہر دیا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ چودھری صاحب بہت ہی غصے ہوا، اپنی بیٹی کو چلایا، بولا کچھ تو معاملہ ہے، پہلا شوہر بھی مر گیا، اب یہ تیری شادی تو نے نہیں کرنی تھی تو صاف صاف بتا دیتی بیٹا، کسی کی جان لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ شازیہ رو رو کے چلا چلا کے کہنے لگی، ابا جان آپ نے مجھے ایسی تعلیم تو نہیں دی، کیا آپ کو اپنی پرورش پر یقین نہیں؟ ابا جان میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ گواہ ہے، یہ سارا اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، میں تو خود پریشان ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کاش اس کی جگہ میں مر جاتی۔ اب چودھری صاحب بہت ہی پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے سسرال والوں نے بھی کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ ایک قاتل ہے، یا تو ہم اگر نہ لے کے گئے تو ہم اس کو مار دیں گے، میں اس کی تحقیق ہوگی۔ وہ بھی آخر چودھری کا، دوسرے گاؤں کے چودھری کا بیٹا تھا، انہوں نے تحقیق کروائی، پوسٹ مارٹم کروایا تو اس میں بھی یہی آیا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دل بند ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے کی موت ہوئی ہے۔ آخرکار چودھری اپنی بیٹی کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ اسی طرح لوگوں کے اصرار پر شازیہ جو کہ انتہائی خوبصورت تھی، جو بھی اس کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چودھری صاحب پہلے سارا کچھ بتا دیتے کہ میری بیٹی جس سے شادی کر دیتی ہے وہ اگلے اس دن مر جاتا ہے۔
تو میں اپنی بیٹی کی شادی اب کسی سے نہیں کروں گا، میں نہیں چاہتا کسی کی جان جائے۔ لیکن لوگوں کے اصرار پر پھر اس کی شادی ہو جاتی، پھر اس کے ساتھ وہی حادثات ہوتے جو پہلے ہوا کرتے تھے، جیسے پہلے شوہر مرے تھے ویسے ہی مر جاتے۔ تو چودھری صاحب نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دوں۔ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے علی کی شادی کر دی۔ ان کی بہو بہت ہی نیک اور ایماندار عورت تھی۔ گاؤں والوں کو تو باتوں کرنے کا موقع مل گیا، دیکھو اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اب آپ کا بیٹا کیوں نہیں مرا؟ ضرور آپ کی بیٹی کچھ نہ کچھ تو کرتی ہے جو لوگوں کی جان لیتی ہے۔ چودھری صاحب چپ سے ہو گئے۔ چودھری صاحب نے کہا، اللہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا نا۔ ایسے زندگی چل رہی تھی۔ ایک دوسرے گاؤں کا لڑکا جو کہ بہت ہی نیک نمازی تھا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا اور تجارت کیا کرتا تھا، وہ تجارت کے سلسلے میں اس گاؤں میں آنا چاہتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ وہ بہت ہی نیک گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنے سفر کے لیے رواں دواں ہو گیا، تجارت کرنے کے لیے آ چکا تھا۔ رستے میں اس کو پیاس کا احساس ہوا، گاؤں کے قریب پہنچنے ہی والا تھا۔ شازیہ ایک کنویں کے پاس پانی بھر رہی تھی۔ جیسے ہی احمد کی نظر شازیہ پر پڑی تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس کو شازیہ کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہ آنے لگا۔ وہ اب سوچنے لگا کہ میں اس لڑکی کو اپنانا چاہتا ہوں۔ اس احمد لڑکے کو، جو کہ بہت ہی ایک نیک لڑکا تھا، اس کو اس سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جیسے بھی ہو سکے میں اس سے شادی کر لوں۔ اب وہ اس کا خیال لیے ہوئے پھر سفر پہ رواں دواں ہو گیا۔ راستے میں ایک اللہ والا بزرگ ملا۔ اس نے اپنے دل کا حال اس اللہ والے بزرگ سے بیان کیا۔ اس اللہ والے بزرگ نے کہا، احمد بیٹا، ایسا تم کچھ بھی نہ کرو۔ آپ جانتے ہو جس لڑکی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو وہ چودھری صاحب کی بیٹی ہے۔ وہ جس سے بھی شادی کرتی ہے اسی رات اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے۔ احمد نے یہ سارا ماجرا سنا اور کہنے لگا کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ پاک ہے، جتنی زندگی اللہ پاک نے لکھی ہے اتنی گزارنی ہے۔ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ وہ قاتل ہے یا وہ قتل کرتی ہوگی۔ اگر میری زندگی بھی اتنی ہی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں نے جب سے اس کو دیکھا ہے میں اپنے ہوش کھو بیٹھا ہوں۔ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ والا بزرگ کہنے لگا، بیٹا پہلے تو اپنے سارے کام کو نپٹا لے، پھر بعد میں دیکھنا۔ اسی طرح اس لڑکی سے اس کا ٹاکرا ہو گیا، شازیہ سے اس کا سامنا ہو گیا۔ وہ بے بس ہو چکا تھا۔ اب شازیہ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ شازیہ چلانے لگی، اے اجنبی، تو کیا چاہتا ہے؟ احمد کہنے لگا کہ اے اللہ والی، میں تجھے دیکھ کر پاگل ہو چکا ہوں، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شازیہ رو رو کے چلا چلا کے کہنے لگی، کیوں اپنی زندگی کے دشمن بن چکے ہو؟ میں کسی سے اب شادی نہیں کر سکتی۔ میں جس لڑکے سے بھی شادی کرتی ہوں وہ اسی رات مر جاتا ہے۔ مجھے لوگ قاتل سمجھتے ہیں۔ اے اجنبی، واپس ہو چلا جا۔ جیسا تو سوچ رہا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن احمد اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ والی، میں تو پاگل ہو گیا ہوں۔ میرا ایمان ہے زندگی اور موت کا مالک میرا رب ہے، لیکن میں تجھے اپنا کر رہوں گا، تجھ سے شادی کروں گا، میں تیرے باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح وہ پیچھا کرتا کرتا آخر کار چودھری تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ چودھری صاحب سے بات کرتا ہے کہ میں فلاں فلاں کام کے سلسلے میں تجارت کرتا ہوں، میرے والد کا نام یہ ہے اور میرا نام احمد ہے، میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں، لیکن میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری اور اس کی بیوی جو کہ بہت ہی پریشان ہو گئے یہ سن کر۔ چودھری نے سارا معاملہ اس کو بتایا کہ اے بیٹے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔
وہ اس لیے کہ میری بیٹی اب نہیں مانے گی، وہ جس سے بھی شادی کرتی ہے وہ اسی رات مر جاتا ہے۔ احمد نے وہی جواب چودھری صاحب کو دیا کہ چچا جان دیکھیں، زندگی موت کا مالک میرا اللہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر میری زندگی اتنی ہی لکھی ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن میں آپ کی بیٹی سے شادی ضرور کروں گا، میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ لیکن وہاں شازیہ نے آ کر غصے سے بولا، اے اجنبی، یہاں سے چلا جا، میں تجھ سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گی، یہ سوچنا بھی مت، جہاں سے آیا ہے وہاں سے تو واپس چلا جا۔ اتنے میں نماز عصر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ احمد نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تبارک تعالیٰ میرے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرنا، اے اللہ میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں، بہتری والا معاملہ کرنا۔ نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد وہ سفر پہ روانہ ہو گیا، اگلے گاؤں میں تجارت کے لیے نکل چکا تھا۔ راستے میں اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو رکا اور نیچے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے بہت ہی ضعیف اللہ والا نیک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے وہاں پانی پیا اور اللہ والے سے سلام لیا۔ اللہ والے نے کہا، ہاں کیسے آنا ہوا؟ اس نے سارا ماجرا اس کو بتا دیا۔ اللہ والے نے کہا، فکر نہ کر، تو اس لڑکی سے شادی کرنا، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو جو کہوں گا آپ نے وہی کرنا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور واپس اپنے گاؤں چلا گیا، جا کے اپنے گھر والوں سے بات کی، سارا ماجرا بیان کیا، لیکن ماں نہیں مان رہی تھی، کہتی نہیں، جس نے اتنے آدمیوں کو کھا لیا ہے وہ تجھے بھی کھا جائے گی۔ لیکن احمد جو کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اور اس کو پورا اللہ کی ذات پہ یقین تھا، اس نے اللہ کے ولی جو دوسرا ملا تھا اس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے بات کی۔ آخر اصرار کرنے پر اپنے ماں باپ کو چودھری کے گاؤں میں لے آیا۔ چودھری سے اس کے ماں باپ نے رشتہ مانگا۔ ان کے اصرار کرنے پر چودھری نے ہاں کر دی۔ شازیہ جو کہ رضامند نہیں تھی لیکن باپ کی بات کے آگے جھک گئی۔ اب احمد اپنے ماں باپ کو چودھری کے گھر چھوڑ کر اگلے گاؤں میں روانہ ہو گیا اور وہاں اللہ والا جو نیک بزرگ بندہ تھا درخت کے نیچے بیٹھا ہوا، اس کو جا کے سارا ماجرا بتایا اور اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ شادی کی تیاری چل رہی تھی، یہاں تک کہ شازیہ کو دلہن بنا دیا گیا، شازیہ کی رخصتی کر دی گئی۔ اب احمد اللہ والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ والا جو نیک آدمی تھا اس نے کچھ باتیں اس کو کہی تھی۔ اس نے کہا، ایک تو سب سے پہلے آپ نے جو میں کہوں گا وہی کام کرنا ہے، آپ نے اس کو چھونا نہیں ہے جب تک میں آپ کو نہ کہوں۔ تو اسی طرح ہوا۔ رات کا وقت تھا۔ اس اللہ والے نے کہا، کچھ لکڑیاں اکٹھی کر لی جائے، اس کو اپنے جدھر آپ کی دلہن ہوگی اس ایک سائڈ پہ جا کر اس لکڑیوں کو جلا دینا۔ اللہ والے نے کچھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ احمد نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ کمرے میں گیا تو آگ جلا کر جو اللہ والے نے اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا اس کو آگ میں ڈال دیا۔ جب ایسا ہوا تو وہ شازیہ جو انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، دلہن بنی بیٹھی تھی، اس نے چلانا شروع کر دیا۔ جب چودھری تک بات پہنچی، صبح ہوئی تو چودھری اپنی بیٹی کو دیکھنے گاؤں واپس آیا تو دیکھا کہ بیٹی بھی زندہ ہے، میرا داماد بھی زندہ ہے، تو وہ حیران پریشان ہو کر رہ گیا۔ لیکن ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اللہ والے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا۔ 3 دن کے بعد شازیہ میں حاضری ہو گئی۔ تو احمد نے فوراً اللہ والے کو اپنے کمرے میں آواز دی۔ اللہ والے نے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام پکڑا۔ اس پہ ایک جن حاوی تھا، شازیہ پہ عاشق تھا بچپن سے۔ جب بھی کوئی اس سے شادی کرتا تو وہ اس کے دل کو دبا دیتا، اس کو ختم کر دیتا، لیکن اللہ والے نے اس جن کو قابو کر لیا۔ اب شازیہ سے کوئی بھی نقصان کی امید نہ تھی، حالانکہ شازیہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی، جو مرد بھی اس کو چھو لیتا وہ اسی رات مر جاتا۔ اب اللہ والا کہنے لگا کہ جا، اب تو اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، اب تجھے کوئی نقصان نہیں ملے گا۔ تو احمد بڑا خوش ہوا اور اللہ والے کا شکر ادا کیا۔ اللہ والا کہنے لگا کہ میرا شکر ادا نہیں، اس رب کا شکر ادا کر جس نے یہ ثواب لگایا ہے۔
वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लगे। अल्लाह तबारक ताला ने अहमद और शाजिया को 2 ट्विंस बेबी से नवाजा। चौधरी साहब ने बड़ी दावत दी, हकीके का इंतज़ाम किया। गांव वाले सारे इकट्ठे हो चुके थे, जो हक्के बक्के रह के देखकर और देखते ही रह गए, ये क्या माजरा है। ये तो जिससे शादी करती थी वो मर्द मर जाता था, लेकिन अब तो मर्द भी ज़िंदा है और 2 बेबी भी है। तो फिर सारा माजरा गांव वालों ने पूछा तो चौधरी साहब ने और शाजिया के हस्बैंड अहमद ने सारा माजरा बता दिया। फिर गांव वाले चौधरी साहब के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, हमें माफ़ कर दें, हम सरासर गलत थे। अल्लाह जो जानता है, हम नहीं जान सकते। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। ये सारी बात होती है अकीदे की। जिसका अकीदा मजबूत है तो अल्लाह तबारक तआला की मदद भी उस पर आती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मेरी मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।